बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और आसिम मुनीर से डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 47। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले ईरान की सूरत हाल जो कि बहुत तशवीशनाक हो गई है और पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि शायद किसी भी वक्त अमेरिका या इसराइल या दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रीजन के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान पर उसके क्या इफ़ेक्ट होने हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी खबरें हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि तकरीबन 28 दिसंबर से ईरान के अंदर मुजाहरे शुरू हो गए थे महंगाई को लेके। तकरीबन 18 दिन तक या 17 दिन तक ये मुजाहरे रहे और इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2000 से 2500 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बाग हुए। ईरान कहता है कि इसके अंदर गैर मुल्की एजेंट थे जिन्होंने कत्लो गारत की और वेस्टर्न कंट्री स्पेशली सदर ट्रंप और दूसरे कहते हैं कि नहीं, ईरानी हुकूमत ने ऑपरेशन करके बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और इस वजह से लोग जाँ बहक हुए हैं। अब ये तो सूरत हाल थी, लेकिन पिछले 24 घंटे या 48 घंटों में ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो ईरानी गवर्नमेंट के काफ़ी कंट्रोल में आ गई। उसकी वजह ये बनी कि बहुत सारे ईरानी सिटीज़न जो हैं, मीन ईरानी शहरी, वो बहुत सारे मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट में बाहर निकल आए। वो लाखों की तादाद में थे। जो हुकूमत के अगेंस्ट निकले थे महंगाई के नाम पर, वो तादाद में कम थे अगर आप कंपेयर करें जो हुकूमत की सपोर्ट में निकले। जैसे ही वो बड़े मुजाहरे हुए उसके साथ ही उस तमाम सिचुएशन ने दम तोड़ दिया। यहाँ से एक सबक तो हमें हासिल होता है कौम के तौर पर, जब पूरी कौम के सामने जनरल बाजवा, उस वक्त के मीर जाफ़र, मीर सादक जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ बोली लगा रहे थे, सिंध हाउस के अंदर वोटों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, अगर अवाम उस वक्त सड़कों पर निकल आती तो पाकिस्तान के अंदर भी जो उसके बाद सारा जुल्म हुआ वो बच जाता। आप अब आगे ईरान की सूरत हाल क्या बननी है हमें नहीं पता, हमला करता है अमेरिका या नहीं वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ तक देख लीजिए कि तकरीबन सबको लगता था कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, ज़ाहिर है इनके अंदर बाहर से भी इंस्टिगेशन थी और बाहर से इनकी मदद भी हो रही थी। सभी को लगता था कि अब वहाँ पर रजीम चेंज कर दी जाएगी। ना ही वहाँ के जनरल बाजवा की तरह के थे। अगर ईरान के अंदर भी कोई एक जनरल भी जनरल बाजवा की तरह का या हमारे जिस तरह के आर्मी चीफ आते हैं उनकी तरह का कोई आर्मी चीफ होता तो अभी तक जो ईरानी सदर हैं वो भी जेल में होते, उनके सुप्रीम कमांडर भी जेल में होते और तड़न तख्ता उनकी हुकूमत का हो चुका होता। लेकिन वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो उतने मुहिब वतन नहीं हैं जितने मुहिब वतन हमारे जनरल्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जनरल्स को वतन अजीज़ की बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र है, इसीलिए वो ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। लेकिन जो रहते हैं वो जब हुकूमत में होते हैं तो उन्हें मेरे अजीज़ हमवतनों करने का और एक्सटेंशंस लेने का इतना शौक़ होता है कि बाहर से कोई ज़रा सा इशारा करता है और वो अपने घर के अंदर ही लंका ढा देते हैं। अब ईरान को क्योंकि ऐसे जनरल्स मुयस्सर नहीं हैं जैसे हमें हैं, इसलिए वहाँ की रजीम अभी तक तो बची हुई है। अब क्योंकि अंदर से किसी फ़ौज ने हमला नहीं किया उनके ऊपर, तो जाहिर है बाहर से किसी फ़ौज को हमला करना पड़ेगा। अगर तो उनके पास जनरल बाजवा की तरह का मीर जाफ़र, मीर सादक कोई होता तो हमला अंदर से ही हो जाता। अब क्योंकि अंदर मौजूद नहीं है कोई जनरल बाजवा ईरान के अंदर, तो बाहर क्या सूरत हाल हो रही है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ आपने याद करना है अपना कौमी जो फरीज़ा था, जो हम सब ने पूरा नहीं किया है कौम के तौर पर, कि उस वक्त कौम को बाहर निकलना चाहिए था। ईरान में ईरानी हुकूमत ने या ईरान के सदर ने या सुप्रीम कमांडर ने कोई कॉल नहीं दी, उन्होंने लोगों को नहीं कहा कि निकले। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कॉल देकर आप कौमों को नहीं निकालते। अगर आप कॉल देकर निकालें तो वो तो लगता है अपने वोटर सपोर्टर को आप निकाल रहे हैं, उससे तो आपकी मज़ीद कमज़ोरी अयां होती है। कौमों ने खुद निकलना होता है अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने कॉज के ऊपर, अपने असूलों के ऊपर, अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका की रियासत मिनेसोटा में एक 37 साला खातून रेने गुड को जो कस्टम और इमिग्रेशन हकाम हैं उन्होंने गोली मार के कत्ल कर दिया। किसी ने पब्लिक को नहीं कहा कि आप बाहर निकलें। एक शहर में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, पूरा अमेरिका बाहर निकला अक्रॉस पार्टी लाइन। कोई अपोजिशन जमात ने लोगों को नहीं कहा। वो जो एहतजाज थे, मुजाहरे थे, उनको डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लीड नहीं कर रही थी, ना ही वो उनको कह रही थी कि बाहर निकलें, बल्कि उन लोगों के निकलने की वजह से जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान थे उन पर प्रेशर आया और उन सबको ट्वीट करने पड़े।
جو زندہ قومیں ہوتی ہیں یا جہاں پر قومیں اپنے وقار کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ قوموں کے وقار کا تحفظ کبھی بھی کوئی عدالت، کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا. جو عدالتوں کے پاس، اداروں کے پاس جو آئین کی کتاب کے اندر بھی طاقت لکھی ہوتی ہے، وہ قوموں کے کندھوں کے اوپر ہوتی ہے، قوموں کے بلبوتے پر ہوتی ہے. قومیں اگر اس لوٹ مار کو نہ ہونے دیں تو کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم لیٹ نکلتے ہیں، اور پھر اتنی تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں کہ جو میر جعفر، میر صادق ہوتے ہیں، وہ سروں میں گولیاں مار کے قتل کر دیتے ہیں. بہرحال ایران کے اندر یہ صورتحال وہاں کی پبلک نے پلٹ دی. اب چلتے ہیں اب اس وقت کیا ہو رہا ہے. آج جو پچھلی رات گزری ہے اس میں، اور آج صبح 15 جنوری کی علل صبح، جو امریکہ کی ایئر بیس ہے قطر کے اندر، اور یہ سب سے بڑی امریکی فوجی اڈا ہے، ایئر بیس ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اس کا نام العدید ایئر بیس ہے، اور اس پر 10,000 کے قریب امریکی فوجی جو ہیں وہ پوزیشنڈ ہیں، اسٹیشنڈ ہیں، یا یہاں پر ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہے. وہاں سے KC-135 نامی جہاز جو ہیں، 6 کے قریب جہاز جو ہیں، انہوں نے وہاں سے اڑان بھری. یہ KC-135 جو ہیں، یہ وہ جہاز ہیں جو اصل میں ٹینکرز کے طور پر، آئل ٹینکرز کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ فضا کے اندر جو فائٹر جیٹس ہوتے ہیں ان کی ری فیولنگ کا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوگا، جب وہ سمندر سے اگر اڑ کے جائیں گے یا کسی نیبرنگ کنٹری سے اڑ کے جائیں گے تو انہوں نے پے در پے حملے کرنے ہوں گے ایران پر. اگر امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو ان جہازوں کا اس وقت فضا میں ہونا بہت ضروری ہوگا. تو پھر یہ جہاز فضا میں اڑتے رہتے ہیں، اور جو فائٹر پلین ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں، ری فیول ہوتے ہیں، اور پھر جا کر حملہ کرتے ہیں. تو اب یہ 6 کے قریب جہاز جو ہیں، یہ العدید ایئر بیس قطر سے روانہ ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ایران کے نیبرنگ کنٹریز یا جو بھی ان کے لیے پوزیشنز ہوں گی، جہاں پر بھی انہوں نے اسٹیشن ہوگا، وہاں پر انہیں قریب ترین علاقوں کے اندر اسٹیشن کریں گے، تاکہ جس وقت بھی حملہ ہو یہ فوری طور پر فضا میں آ سکیں اور ایران کی حدود کے قریب جا کر یہ ہوا میں اڑتے رہیں، اور وہاں پر فائٹر جیٹس آ کر ان سے اپنے آپ کو ری فیول کرواتے رہیں. تو ایک تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ ملٹیپل ایٹ لیسٹ 6 جہاز ہیں جو اس وقت میڈیا یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جن کا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں. یہ 14 اور 15 جنوری کی جو رات ہے اس میں یہ سب کچھ ہوا. آگے جو العدید جو ایئر بیس ہے، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں 10,000 US پرسنل ہیں، وہاں سے US فورسز کو اور اہم ترین لوگوں کو اس بیس کو چھوڑ دینے کے لیے کہا گیا ہے. مطلب وہاں سے، کیونکہ وہ ایک نون جگہ ہے، ظاہر ہے ایران واپس ان کے اوپر میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے اس جگہ پر، تو اس ایئر بیس کو وہاں سے خالی کروایا جا رہا ہے. یہ بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بہت تیزی سے موومنٹ جاری ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد شاید امریکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے. ایران نے 14 تاریخ کی رات کو تمام جو ان کی ایئر سپیس تھی اس کو انہوں نے کلوز کر دیا فار آل کائنڈز آف کمرشل فلائٹس. جی ہاں، ایران کو شدید خطرہ تھا کہ جو پچھلی رات گزری ہے اس میں ان پر غالباً حملہ ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے تمام کمرشل فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس بند کر دی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پھر کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ کمرشل فلائٹس ہیں یا فائٹر جیٹس ہیں، یا ان کمرشل فلائٹس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے میزائل چلنے سے اور دوسرے معاملات سے. اس لیے حفظ ما تقدم انہوں نے تمام کمرشل فلائٹس کے لیے اپنی ایئر سپیس جو ہے بند کر دی ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی جہاز ایران میں نہیں آئیں گے، جو کہ پہلے ہی نہیں آ رہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹرکش ایئر لائن اور دوسری ایئر لائنز اپنے آپریشنز بند کر چکی ہیں، لیکن ایران کے اوپر سے گزر کے جن ایئر لائنز نے دوسرے علاقوں میں جانا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ پاکستان سے اڑ کے برطانیہ جاتے ہیں تو رستے میں کتنے سارے ملکوں کے اوپر سے آپ اڑ رہے ہوتے ہیں. جب ایئر سپیس وہ ملک بند کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر سے اڑ کر بھی نہیں گزر سکتے. تو ایران نے وہ کر دیا، لیکن پھر 15 تاریخ کی صبح اس ایئر سپیس کو دوبارہ کھولا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رات کو 15 تاریخ کی رات کو دوبارہ یہ ایئر سپیس بند کی جاتی ہے یا نہیں. یہ بھی آپ کے سامنے صورتحال ضرور رکھیں گے. پھر ایران نے واپس تھریٹس بھیجے ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوا، یا واپس رسپونڈ کیا، تھریٹس نہیں کہنا آپ نے، تو کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے میزائل بھی لوڈ ہیں، اور اگر ہم پر US نے حملہ کیا یا اسرائیل نے کیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. اب جو امریکہ ہے وہ اگلے شاید 24 گھنٹے میں، یہ واشنگٹن پوسٹ اور بہت سارے جو بڑے جریدے اور اخبارات ہیں وہ اب پریڈکٹ کر رہے ہیں
وہ ٹیلی گراف ہو، وہ دوسرے بہت سارے جتنے بھی جریدے ہیں، ان سب کا اندازہ ہے کہ شاید اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ حکم دے سکتے ہیں کہ امریکہ وہاں پر حملہ کرے۔ یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ وہاں قتل و غارت رک گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ دونوں طرف سے قتل و غارت ہوئی ہے، مطلب مظاہرین نے بھی اس طرف کے لوگ مارے ہیں اور اس طرف کے لوگوں نے، مین حکومت کے لوگوں نے مظاہرین کو مارا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کو پھانسی دے رہا تھا ایران، ان کو اب پھانسی بھی نہیں دے رہا۔ مطلب صدر ٹرمپ نے تمام اچھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں۔ جو صدر ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں یا پچھلے 20 گھنٹے میں، اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایسکیلیشن کم ہوئی ہے، صدر ٹرمپ جو بہت اگریسو تھے ایران پر وہ کم ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ ایسے بیان تب دیتے ہیں جب وہ اصل میں حملہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ یہ اچھے بیان دیتے ہیں تاکہ ایران سوچے کہ نہیں، صدر ٹرمپ تو بہت اب نارمل بیان دے رہے ہیں، شاید حملہ نہ ہو، تو ایسے ہی حالات میں اکثر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ پرانا ان کی جو صورتحال ہے۔ ریجنل وہاں پر جو لوگ پریکاشنس لے رہے ہیں، دوسری گورنمنٹس، ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرکش ایئر لائن اور دوسری ایئر لائنس نے ایران کے لیے فضائیں تو بند کر دی تھیں پروازیں اپنی، اب جرمنی نے، اٹلی نے، پولینڈ نے اپنی جو فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی ہیں اس ریجن کے اندر۔ اسرائیل کے اندر جو ان کی فلائٹس جاتی ہیں ان کو بند کر دیا ہے فی الحال، اور جرمنی نے کم از کم جو رات کے وقت وہاں پر فلائٹس جاتی ہیں ان سب کو اب روک دیا ہے۔ تو یہ میجر وہاں پر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی حملہ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ یہ لکھ رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے حملے میں پہل نہ کرنے کی ایک دوسرے کو یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے روس کی سفارتکاری ہے۔ ایران نے اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو روس کے تھرو پیغام بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پہلے حملہ نہیں کریں گے۔ مین ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر پہلے حملہ نہ کرے تو ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور یہی بات اسرائیل نے بھی ایران کو کہی ہے۔ اب یہ کتنی حقیقت ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ پھر جو رشین ٹی وی کا اردو ورژن ہے وہ بتا رہا ہے کہ سعودی عرب کی فوجی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب تہران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں ہوگا، نہ ہی اپنی زمین یا فضائی حدود کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ پھر رشین ٹی وی اردو بتاتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرے تو وہ بہت تیز، فیصلہ کن اور مختصر ہونی چاہیے، طویل جنگ لڑی نہیں جا سکتی۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ رائٹرز کی سٹوری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی بڑے جریدے ہیں، اخبارات ہیں، وہ تقریباً یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قطر، سعودی عربیہ اور عمان تینوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، اور انہوں نے امریکہ کو اور دوسرے کنٹریز کو انوالو کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ نہ ہو اور یہ خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یو اے ای ان کوششوں میں شاید اس طرح سے شامل نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو لوگوں کا، لیکن فی الحال ان 3 ملکوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ جنگ رکوا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے، جو کنٹریز کافی سارا ٹریڈ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا ان کا کاروباری پارٹنر مسلم ورلڈ کے اندر ٹرکی سامنے آ رہا ہے، جو $35 ارب کا بزنس کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایجپٹ، جو $6 ارب کا تقریباً جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور یہ الجزیرہ نے جو ہے یہ فگرز جاری کیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آذربائیجان، جو $5 ارب سے زیادہ کا بزنس کرتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر یو اے ای، وہ بھی ان کے ساتھ تقریباً $5 ارب کی ان کی بھی ٹریڈ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ 4-5 ملک ہیں جو ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ان ملکوں کا کیا معاملہ بنتا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اس پورے ریجن میں۔ ظاہر ہے اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی اس کی ریمیفیکیشنز ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سب کچھ کس طرف چلتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ذرا اگلی خبر، اور اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ابصار عالم نے فیلڈ مارشل کو سب کی شکایت لگا دی ہے۔ ابصار عالم آپ سب کو پتہ ہے کہ منہ بولے بیٹے سمجھ لیں آپ انہیں، صحافتی بیٹے نواز شریف کے، صحافی تو وہ ہیں نہیں، کبھی صحافت میں ہوتے تھے،
اور پھر ان کو لے گئے تھے، چیئرمین پیمرا بنایا تھا، پھر عدالت نے انہیں نکال دیا تھا کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، پتہ نہیں ایف اے کیا ہوا ہے شاید صرف، یا شاید صرف بی اے کیا ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال ان کے پاس پراپر ایجوکیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں عدالت نے چیئرمین پیمرا کی پوزیشن کے اوپر ان کو ہٹا دیا تھا۔ جب ان کے ہم تجزیات دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی خاصی کمی ہے، مطلب نون لیگ میں وہ درست گئے ہیں، یہ انہوں نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے اسی پارٹی کو چنا ہے جو ان کے سی وی کے حساب سے میچ کرتی ہے۔ اب انہوں نے فیلڈ مارشل کو یہ کہا ہے کہ فوج کی آستینوں میں بھی بت ہیں، ان بتوں کو نکالیں ورنہ آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ، ابصار عالم انڈیپینڈنٹ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ماما مودا کہے کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ وہ ایک بازار حسن میں ایک کریکٹر ہوتا تھا لاہور کا بہت مشہور جس کا نام ماما مودا تھا، تو جب ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں تو مجھے یاد آ گیا کہ پھر ماما مودا بھی غیرت مند آدمی تھا۔ آگے چلتے ہیں، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، سول ملٹری اداروں اور ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس سمیت سب کی شکایتیں لگاتے ہوئے فیلڈ مارشل صاحب کوئی بھی آپ کی کامیابیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، نہ ہی آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیتا۔ یہاں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ابصار عالم اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں، ماضی میں یہ چیئرمین پیمرا بنے تھے، آج کل چیئرمین پیمرا ایک ماضی کی بیوروکریٹ کو بنایا گیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ ان کو شاید یا تو وہ نوکری چاہیے یا کوئی اور چاہیے، جو اب یہ سارے ڈیجیٹل میڈیا ہو، موجودہ انفارمیشن منسٹری ہو، سبھی کی شکایت لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ہمیں خدمت کا موقع دیں، یہ کام ہم کریں گے۔ پھر انہوں نے آگے خبر کی جس سے انہوں نے دوبارہ بتایا کہ یہ وہ ڈائریکٹ حوالدار ہیں، میٹرک پاس ہیں اور ڈائریکٹ حوالدار ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی امریکی پابندیوں سے جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اپنے لائرز کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ 21 جنوری کے بعد ان کا امریکہ میں کیا سٹیٹس ہوگا یہ ابصار عالم صاحب فرما رہے ہیں۔ اب یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، یا گدھے ہیں بالکل۔ امریکہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ایسی نئی اپلیکیشنز ہیں جن لوگوں نے اپنے خاندانوں کے لیے امیگرنٹ ویزاز لینے ہیں، لمبے عرصے کی ویزاز، یا کام کے لیے ویزا لینا ہے، ان سب کے ویزاز کی جو پروسیسنگ امریکہ سے باہر ہے اس کو روکا گیا ہے۔ اب وہ کتنی دیر تک روکا گیا کسی کو پتہ نہیں۔ 75 ملک ہیں جن میں پاکستان کو بھی ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کو ڈالنا نہیں چاہیے تھا، یہ عاصم منیر اور پاکستان کی ویک ڈپلومیسی کا ظاہرہ نتیجہ ہے، کیونکہ پاکستانی جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں وہ سوشل سپورٹ کے اوپر نہیں ہیں اتنے زیادہ کہ ان کو اس لسٹ میں ڈالا جاتا۔ بہرحال ریگارڈ لیس جو وزٹ ویزاز ہوں گے، ہماری جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو وزٹ ویزاز ہیں ان کی پروسیسنگ کے اوپر پابندی نہیں لگی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ ویزاز جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ان پر بھی پابندی نہیں لگی۔ اسی طرح سے جو لوگ پہلے سے امریکہ میں موجود ہیں اور ان کا گرین کارڈ یا ان کی کوئی چیز پروسیس ہو رہی ہوگی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے ابھی تک کی کہ اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ صرف ایسے ہے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو یا اپنی بیگم کو یا اپنے بچوں کو کسی نے اسپانسر کیا ہوا ہے، یا کسی نے کاروبار کے لیے ویزا اپنا پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے اس کو پروسیس کیا ہوا ہے، یا کسی نے نوکری کا ویزا امریکہ کے اندر جو امیگرنٹ ویزاز ہیں وہ کسی نے پروسیس کیا ہوا ہے، تو اس کے ویزے کی پروسیسنگ رک گئی ہے۔ وزٹ والے، اسٹوڈنٹس اور ایسے لوگ جو پہلے سے امریکہ ہیں ان پر اس کا کوئی اطلاق اور اثر نہیں ہوگا، ہماری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک تو وہ ڈائریکٹ حوالدار ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں نہیں، تو جتنی انہوں نے کاوش کرنی ہے اس سے یہی ہمیں سب کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کر دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، ایسے ویلکم ملتا ہے، ایسے ویلکم ملتا ہے کہ جس کی مثال نہیں، یہ ڈنٹونک صاحب فرما رہے تھے اب سے چند دن پہلے۔ اور پھر امریکہ نے ہمارا نام پابندی کی لسٹ میں ڈال دیا، یو اے ای نے ہمیں ویزے دینا بند کر دیے۔ اچھا، جو آپ لوگوں میں سے ٹریول نہیں کرتے وہ اس خبر کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، انہیں بڑی نارمل بات لگتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں بہت سارے جو ٹریڈرز ہیں، ایکسپورٹس جن کے ساتھ آپ مل کے کرتے ہیں، پھر جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، وہ پاکستان کا وزٹ نہیں کرتے ویسٹرن ورلڈ سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم ہو سکتا ہے، پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سارے کاروباری لوگوں کو لگاتار یو اے ای میں جا کر ایسی میٹنگز اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں۔ تو پاکستانیوں کا یو اے ای جانا، دبئی جانا، کوئی سیر و تفریح کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ اہم جو وہاں پر لوگ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے جاتے ہیں۔ اب پچھلے 6 مہینوں سے یا 1 سال سے یو اے ای جو ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں کو وزٹ ویزاز بھی ایشو نہیں کر رہا، اور ایسے پاکستانی نہیں جو وہاں مانگنے جا رہے ہیں، کچھ بہت ہائی
آپ یہ کہہ لیجئے کہ کیلیبر کے جو پروفیشنلز ہیں، ہائی ارننگ بزنس مینز، بہت چوٹی کے لوگ جو ہیں، ایون حکومتی عہدوں پر موجود لوگ جو ہیں، ان کے ویزاز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یا ان کے جو وزٹ ویزاز ہیں وہ یو اے ای سے نہیں مل رہے. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کی بلے بلے ہو گئی. آج محسن نقوی صاحب نے بھی ایک جھوٹ بولا اور کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ امپروو ہو گیا 126 سے 98 نمبر پر. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. پاکستانی پاسپورٹ 126 پر تھا ہی نہیں. پاکستانی پاسپورٹ 2020 میں 113 نمبر پر تھا اور 2021 میں 103 نمبر پر آ گیا تھا. تو ہم انہی نمبرز میں ہیں جن نمبرز میں پہلے تھے. اور محسن نقوی صاحب کیونکہ ماشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہترین کام کرتے ہیں، جب وہ چھوڑتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ چھوڑی ہے. آگے چلتے ہیں. آئی ایس پی آر کی جانب سے ملک کے 25 شہروں میں 27 مقامات پر بچوں کی فکری تربیت کے لیے ماشاءاللہ. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پہلے اپنی فکری تربیت تو کر لیں. آپ کو 58 تو کہنا نہیں آتا، آپ خود تو 58 صاحب ہیں. تو 58 صاحب نے پاکستان کے بچوں کی فکری تربیت کی ہے. حالانکہ نہ ان کے پاس خود فکر ہے اور نہ میرا مطلب ہے فکری تربیت موجود ہے، لیکن بچوں کی آگے کرنی ہے. تو آئی ایس پی آر کی جانب سے ملک کے 25 شہروں میں 27 مقامات پر بچوں کی فکری تربیت کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا انعقاد. فوج ہم سے ہے اور ہم فوج سے ہیں. بچوں کا انٹرنشپ میں پاک فوج سے اظہار محبت. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. فوج ہم سے ہے، ہم فوج سے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے جنرلز یہ سمجھتے ہیں کہ فوج عوام میں سے ہے، عوام فوج میں سے ہے، اور وہ اس فوج کے اوپر جو ہیں وہ ماسٹرز ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام ہے یا نیچے فوج ہے، یہ ہمارے ہاتھ کی گھڑی ہے، اس کی سوئیاں جدھر کو مرضی ہم موڑ دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایم ایف کہہ رہا ہے. وہ جو ایم ایف ہے وہ بتاتا ہے کہ فوجی جنرلز یہ سمجھتے ہیں، یہ میرا بیان نہیں ان کا ہے، کہ جمہور جو ہے وہ سٹوپڈ ہے اور اس کی جو چوائس ہے، جو اس کے فیصلے ہیں وہ بے وقوفانہ ہیں، اور ہم جمہور کے فیصلے نہیں مانتے. لیکن اس کے بعد انٹرنشپ بھی کروانی ہے کہ فوج قوم میں سے ہے اور قوم فوج میں سے ہے. اگر واقعی فوج قوم میں سے ہے اور پھر فوج اسی قوم میں سے ہے جو بابا قوم کی فوج بھی ہے اور قوم بھی ہے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ تو بتا کے گئے تھے پاکستانی جرنلز کو کہ آپ نے پالیسی میکنگ میں نہیں آنا، وہ سویلینز بنائیں گے اور آپ نے فالو کرنا ہے. تو آپ نے حلف بھی توڑ دیا، آئین بھی توڑ دیا، اور اب آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ فوج ہم سے ہے اور جو فوج عوام میں سے ہے اور عوام فوج میں سے ہے. یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ اب لفاظی سے نہیں ہونا. لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں. اب نہ تو یہ منجن بکنا ہے یا نہ یہ لفاظی کام آنی ہے. ہاں، آپ چند مائنڈز کو پلیوٹ کر سکیں گے تھوڑی دیر کے لیے، چند لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں گے، لیکن بائی اینڈ لارج آپ کا یہ منجن جو ہے وہ اب بکنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ حوالدار ایم ایف مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے تو اس میں قصور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. وہ بھی بیانیہ بنانے میں ناکام رہے کیونکہ عمران خان کا بیانیہ بہت مضبوط ہے. ایم ایف کہتا ہے کہ ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں عمران خان ٹھیک ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، اور لوگ عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اب ایم ایف یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ انٹرنشپس وغیرہ کر رہے ہیں نا، یہ سب بکواس ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. آپ جرنلز جو ہیں وہ بیانیہ بنانے میں فیل ہو گئے ہیں. اچھا، جرنلز اکثر یہ بیانیہ بناتے تھے، ہم نے فلانے کو لیڈر بنایا، ہم نے فلانے کو لیڈر بنایا، لیکن اپنے آپ کو لیڈر نہیں بنا پا رہے. اب اگر آپ بناتے تھے، آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے عمران خان کو لیڈر بنایا، تو اب آپ ایک اور عمران خان بنا لیں، کوشش کریں نا. آپ یہ کلیم کرتے ہیں ہم عمران خان کو لائے، ہم نے لیڈر بنایا، تو اب تو آپ سارے اکٹھے ہیں. اب تو آئین پر بھی قبضہ کر لیا، سارے ڈاکے آپ نے مار لیے. تو آپ ایک عمران خان کھڑا کر کے دکھا دیں نا، پتہ چل جائے کہ آپ ہی کرتے آئے تھے. آپ نہیں کرتے آئے تھے. یہ کئی دفعہ نا آپ کسی کا حیا کریں نا اور وہ آپ کو پاگل سمجھے، آپ کسی پر اعتماد کریں اور وہ آپ سے دھوکہ کرے، تو قصور اعتماد کرنے والے کا نہیں ہوتا، قصور دھوکہ دینے والے کا ہوتا ہے. ہمارے جرنلز کا بھی یہی حال ہے. عوام فوج کی محبت میں جرنلز کو بار بار، ورنہ یحییٰ خان نے جو کرتوت کر دی تھی اور ان کے ساتھی جرنلز نے پاکستان توڑ دیا تھا، اس کے بعد تو اعتبار دوبارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عوام نے بار بار اعتبار کیا اور آپ نے آخر یہ سمجھ لیا کہ نہیں، عوام ہے ہی چے. اب پہلی دفعہ عوام آپ کو واپس بتا رہی ہے کہ نہیں، ہمیں سمجھ تھی، ہم صرف آپ کا حیا کرتے تھے. اب عوام حیا نہیں کر رہی، آپ سے سوالات پوچھ رہی ہے جن کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں جی. لاہور میں ایک بہت ہی وی آئی پی قسم کا سی آئی پی لاؤنج بنایا گیا ہے
تاکہ باجی مریم کو، نواز شریف صاحب کو، شریف خاندان کو جب فلائی کرنا ہو لاہور سے، بھلے انہوں نے باہر کوئی شاپنگ کرنے جانا ہے، بھلے علاج کے لیے جانا ہے، بھلے ویسے گھومنے پھرنے جانا ہے انہوں نے یا ان کے خاندان نے، تو اس وقت ان کو وہاں عوام گالی گلوچ نہ کر دے، کہیں عوام برا بلا نہ کہہ دے، کوئی سبدی ماں کہہ کے کوئی وہاں پر نعرہ شارہ نہ لگا دے. اس لیے بچت کرنے کے لیے، کیونکہ باقی جگہوں پر تو یہ عوام کے قریب نہیں جاتے، ایئرپورٹس میں انہیں گزر کے جانا پڑتا ہے کئی دفعہ، تو اس کے لیے اب انہوں نے ایک لاؤنج ہی الگ بنا دیا ہے. ایک بہت بڑی ہیوج بلڈنگ بنائی ہے، جیسے آپ کو دبئی اور دوسری جگہوں پر لاؤنج نظر آتے ہیں. اب یہ جو بیچاری مقروض قوم ہے اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، جس سے لوگوں کی صحت، ایجوکیشن، صاف پانی، یہ ساری چیزیں، ہیپاٹائٹس سی اے بی، ان کے علاج یا ان کا تدارک جس سے وہ ہونا چاہیے، اس سے انہوں نے سی آئی پی لاؤنجز اب بنانا شروع کیے ہیں. تو لاہور والے سی آئی پی لاؤنج کا ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب نے اپنے دستے مبارک سے اس کا افتتاح کیا ہے، اور بیٹی بھی ساتھ ساتھ پھر رہی تھی، بتیاں شتیاں لگی ہوئی تھیں، دبا کے پیسہ لگا ہے اس میں، دبا کے پیسہ کھایا بھی گیا ہوگا. مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی ہمیں بے عزت نہ کر دے، ہم عوام کے سامنے نہ جائیں، عوام سے دور رہیں. ایک اور ہائی پاور ڈسٹنس کلچر کے اندر ایک اور جو ہے وہ لیئر ایڈ کی گئی ہے کہ اب جب ہم سفر کریں تو ہمارا ایئرپورٹ بھی مختلف ہو. مطلب آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جو ایئرپورٹ کا ٹرمینل ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ اس کے برابر ایک نیا ٹرمینل بنا دیا ہے. یہ اب ڈفرنٹ ٹرمینل سے ان کا اخراج ہوگا ملک سے، اور ڈفرنٹ ٹرمینل سے ان کا اندراج ہوگا یا دخول ہوگا ان کا، یہ پہنچیں گے، یہ عام ٹرمینل میں سے گزریں گے ہی نہیں، سب کچھ ان کا وہیں ہو رہا ہوگا تاکہ عوام جو ہے وہ ان سے کہیں پر بھی انٹریکٹ نہ کر سکے. آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماضی کی معروف نیوز کاسٹر عشرت فاطمہ صاحبہ نے ٹیلی ویژن کے بعد دل برداشتہ ہو کر ریڈیو پاکستان کو بھی خیر آباد کہہ دیا. انہوں نے کیا کہا ہے سنیے ذرا. میں آج بہت تکلیف میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں کہ میں ابھی، میری سانس نہیں اکھڑتی، مجھے نظر سے ہی آتا ہے، میرا تلفظ بہتر ہے، میں کوشش کر رہی ہوں، میں ٹائم پر پہنچتی ہوں، میں کام سے محبت کرتی ہوں. میں نے اپنے نام سے، اپنے کام سے، اپنے کردار سے ادارے کو عزت دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں آج کہاں کھڑی ہوں؟ میں آج کہیں بھی نہیں ہوں، میں گھر میں ہوں. مجھے پتا ہے کہ شاید میری اس ویڈیو پہ بھی لوگ ہنسیں، لوگ میرا مذاق اڑائیں، لوگ اس میں سے معنی نکالیں، لیکن کاش کوئی میرے احساس کو، کوئی میری تکلیف کو. سن لیا آپ نے. میں اس کے اوپر کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جرنلز جو ہیں وہ خود تو اپنے آپ کو ایکسٹینشن سلوا رہے ہیں. اس وقت ہر جرنل صاحب جو ہیں وہ خود تو ایکسٹینشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو دوسرے لوگ ہیں، مطلب جن لوگوں نے واقعی یہ تمغہ امتیاز بھی ہیں، تمغہ حسن کارکردگی، معذرت، تمغہ حسن کارکردگی ہیں، 40-45 سال انہوں نے ریڈیو پاکستان کو، ٹیلی ویژن کو دیے، قوم کو اور اداروں کو بلڈ کیا. قوم کے لیے ایک وقار کا نام ہے عشرت فاطمہ، اور بجائے ایسے لوگوں کا احترام کرنے کی انہیں یہ ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. اور خود تمام جرنلز جو ہیں وہ ایکسٹینشنز پر ہیں، ہر دوسرے کو ایکسٹینشنز مل رہی ہیں، تو اپنے لیے ایکسٹینشنز ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ ان کی یہ تباہی پھیر رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے ملک کے اندر، جس طریقے سے تمام جرنلز خود تو لے لیتے ہیں ایکسٹینشن، اور جو لوگ اصل میں قومی سرمایہ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کو میرا خیال الطاف حسین ہی بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا اس کو. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.